बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जुलाई आज सोमवार का दिन है और बहुत सी अपडेट्स हैं जिसमें ज़ाहिर है जंगी हमले भी हैं जो रात को भी और अभी सुबह सवेरे अभी ताज़ा तरीन ईरान के हाइपरसोनिक जो मॉडर्न दौर की जंग में नया कदम आज रखा गया गाइडेड मिसाइलों समेत। कुवैत, उर्दन, बहरीन में क्या हुआ उसकी तफसील आपको बताऊंगा। उर्दन के बाद इराक में भी अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों की खबरें आ रही हैं और ईरानी फ़ौज पहली बार कुवैत की तरफ ज़मीनी पेशकदमी भी कर रही है। अब दोनों अतराफ के हमलों का फ़र्क और नुकसान वो थोड़ी सी आपको तफसील बतानी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, मोबाइल जनरेटरों पर, गाड़ियों पर बिजली ट्रांसफ़र की जा रही है, पानी का मसला भी बढ़ गया है। ट्रंप ने आज खलीजी ममालिक को पैगाम दिया, एक हफ्ते का वक्त क्यों दिया है, ईरान को नहीं खलीजी ममालिक को। और सहाफ़ियों ने जहाँ ट्रंप पर बौछार की अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद मिड टर्म इलेक्शन तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान से इंतकाम का ऐलान भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी यमन पर एक गुंजान आबाद इलाकों पर हमले की तरह है। इसकी हकीकत क्या है, क्या ये पुरानी वीडियो है, ये दावे क्या हैं? यमन की जानिब से आज पैगाम भी आना है और 7 इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान समेत इत्तेहाद बनाने की तैयारी। ये किसके खिलाफ होगा? और जो कौमी हुकूमत पाकिस्तान में लाने के लिए आज इस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम किया, अहम तरीन शख्सियत ने इमरान खान से मुसलसल राब्ते की, डील की, बातचीत की, मुज़ाकरात की, इंकशाफात किए। और अलीमा खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट के बाद रहनुमाओं को रुपोशी ख़त्म करने का कहा, मुराद सईद का रद्द-ए-अमल आ गया। और बलोचिस्तान की आज एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी झड़पें शुरू हुए दोनों इतराफ़ पर। और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तस्लीम भी किया है कि बलोचिस्तान वाकई हाथ से निकल गया। और पाकिस्तान में सज़ाए उम्र के कैदी फ़र्क होकर क्या वाकई हिरासत से फ़रार हुए, इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जब दुनिया वर्ल्ड कप का फाइनल देख रही थी, ईरान ने अमेरिका को फुटबॉल बनाया हुआ था और खलीजी ममालिक को गोल पोस्ट। धड़ाधड़ खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे और ये इस दफ़ा जदीद जो अस्करी तारीख में बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल चल रहे थे, हदफ पर जो बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाने वाले मिसाइल। अमरीकी दिफा की तमाम रुकावटें अबूर हो रही थी और ईरान की अस्करी भर्ती का डंका बाजा। ये तीसरे राउंड में 9वां दिन था जिसमें अबनाए हरमस से 2 पहले जहाज़ों को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। उसके बाद ये कुवैत से हमले शुरू हुए जहाँ अल सालम एयरबेस पर ड्रोन हमले और इसमें जो पेशगी इतला देने वाले वार्निंग रडार सिस्टम थे जो तबाह हुए हैं। और यहाँ जो एविएशन की तबाही है उसमें भी 3 अमेरिका के MQ-9 रैप्टर ड्रोन को भी आग लगी हुई थी और एक ड्रोन जो है वो 30 मिलियन का, ये याद रखें। उसके बाद बहरीन की बारी आई, वहाँ भी ताज़ा तरीन हमले हुए, वहाँ एयर डिफेंस एक्टिव था और वहाँ 5th फ्लीट के अड्डे पर दोबारा बमबारी हुई। और उसके बाद उर्दन की बारी थी जहाँ किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दफ़ा फिर बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए और अमेरिका का ग्लोब मास्टर 3 उसमें C-17 और कुवैत के जो P-8 पोसिडोन उर्दन में। अब उर्दन एक ऐसा मुल्क बना हुआ है इस वक्त जहां ईरान के ये मिसाइलों में पता नहीं क्या मसाला डाला जा रहा है कि फौजी अड्डों से अमरीकी गायब नजर आते हैं। मतलब ग्राउंड पर आप देखें तो अमरीकी फौजी मौजूद नजर नहीं आते। अब वो ज़ाहिर हवा में तहलील तो हुए नहीं या उनकी नामालूम बाक़ियात नहीं मिल रही, अब हलाकतों की तफसीलात इसीलिए सामने नहीं आ रही। लेकिन अमरीकी फौजी गए कहाँ? ऐन मुमकिन है ये इसराइल जहाँ उनके नज़दीकी है उधर चले गए हों। ईरान ने धमकी तो दी थी इसराइल को भी अभी कि अगर वहाँ से हमला हुआ तो फिर ज़ाहिर मिसाइल डायरेक्ट उधर जाएंगे और इसराइल इसमें मुदाखलत नहीं कर रहा, याद रखें। उर्दन के अड्डों पर हू का आलम है, भूत बंगले जैसे मनाजिर हैं और अमेरिका अपने तमाम अफवाज और जो जहाज़ हैं वो इसराइल शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ जहाज़ों की जगह नहीं है। पहले भी 20 एयरफील्ड बड़े जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं इसराइल ने इनकार किए थे और अब जर्मनी और बरतानिया से जो बम्बार तैयारे मंगवाए जा रहे हैं और ये वही बम्बार तैयारे थे जो रात को ईरान पर हमले में भी इस्तेमाल हुए, जिसमें ईरान के ज़िले आबादान में अमरीकी फ़ज़ाइया ने जनूब मगरबी ईरान में पसदारान इनकलाब के जो अस्करी लॉजिस्टिक और सप्लाई की डिपो हैं और इनकी असर कोर है जो सूबाई हेडक्वार्टर है वहाँ निशाना बनाया। शहर इनका ईरान का तबरेज़, वहाँ भी बमबारी हुई। सिस्तान और बलोचिस्तान के चाबहार पर भी दोबारा धमाकों की आवाज़ थी। करमान शहर में भी एयर डिफेंस सिस्टम बहाल था वहाँ, जिसमें ईरान ने दावा किया ड्रोन मार गिराया। और इनकी जो बंदरगाह है उसका नाम है इमाम अली ख़मीनी, ये ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि कुवैत की तरफ से शायद हमला था लेकिन ये अमरीकी मिसाइल ही होंगे। अब देखें ताबड़तोड़ हमले तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, अमेरिका ईरान पर कर रहा है, ईरान के मिडल ईस्ट पे हो रहे हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है इस वक्त जो इस जंग में 9 दिनों में कि इतने शदीद हमले ईरान पर होते हैं लेकिन उसके बावजूद जो उनकी वीडियोज़ फ़ौरन मंजर आम पे आती हैं वो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइनें और पुल बड़ी जल्दी से तामीर होते हुए नजर आते हैं। ये बड़ा हैरानकुन मामला है, ख़ासतौर पर वो टनल्स और सुरंगें, उनके दाखिली दरवाजे जो है फ़ौरन खोल दिए जाते हैं। 24 घंटों के अंदर आमदोरफ्त हो रही है, वो वीडियोस देखें अगर आप। अब उसमें एक एंट्रेंस बंद होती है तो वो दूसरी एंट्रेंस खोलते हैं। उन्होंने 24 इसके दाखिली दरवाजे बनाए हुए हैं क्योंकि दहाइयों से मंसूबा था डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव, इसे पैसिव डिफेंस से कहा जाता है। इसे इस तरह डिज़ाइन इन्होंने इंजीनियर्स ने किया कि इनकी सुरंगों की जो दहाइयाँ हैं, जो दहाने हैं,
وہ کنکریٹ جو بنے ہوئے بلاکس ہیں پہلے سے تیار کیے ہیں اسٹیل کی تنصیبات سمیت، یعنی یہ کوئی کنکریٹ ڈال کے سوکھنے کا انتظار نہیں کرتے، یہ وہ بلاکس وہاں فوراً رکھتے ہیں، وہ آمد و رفت دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ پاسداران انقلاب کا ایک شعبہ ہے اس کا، جن کا خاص کام یہ ہے، ان کے پاس یہی خصوصی بلڈوزر ہیں، ملبہ صاف کرنے والے آلات ہیں، فوجی وہ ڈرلز ہیں، ٹیمیں ہیں، کہ حملہ ہونا جو ہی دیکھے دھواں بھی چھٹتا نہیں اور وہ راستے کھلتے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ نفسیاتی میڈیا وارفیئر بھی ہے کہ امریکہ کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالرز کے بم ہم پہ مار رہے ہیں، لیکن ہم انفراسٹرکچر کو 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ بحال کر دیتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کا انفراسٹرکچر ذرا مختلف ہے، اس کو آپ اگر موازنہ کریں، پاسداران انقلاب نے جو کویت میں بھی براہ راست عوام سے خطاب بھی کیا، تمام خلیجی ممالک کو کہ اپنی فوج یہاں سے نکالے ورنہ نقصان ناقابل برداشت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو بجلی اور پانی کے نظام پر حملہ ہوا کویت میں، آپ دیکھیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ موبائل پاور جنریٹرز استعمال کر رہے ہیں، سڑکوں پر وہاں بڑے بڑے ٹرک کھڑے ہیں جس میں عوام کو بجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو چلیں بجلی کا معاملہ ہے، اس کا بیک اپ پلان جنریٹر یا تیل یا سولر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اصل مسئلہ صاف پینے کا پانی، اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کا جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، یاد رکھیں اس کا یہ کوئی متبادل پلان نہیں بنا سکتے۔ یہاں کروڑوں لوگوں کے لیے ایک طرف تو پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر دوسرا کا جو جغرافیہ ہے وہ صحرا ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ یورپ یا دیگر ممالک کی طرح، یہ خطوں کی طرح جہاں جنگ کی صورت میں لوگ دیہاتوں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں، عرب ممالک کے ارد گرد صحرا ہے، وہاں جو شہری ہیں یا غیر ملکی تارکین ہیں وہ تو بھاگ جاتے ہیں، اب جو رہ جاتے ہیں پیچھے ان کا انفراسٹرکچر اس طرح بنا ہوا ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات، جو سیوریج سسٹم ہے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، پاور گرڈ پر چلنے والے، اس کا اگر ایک حصہ بھی تباہ ہو تو وہ عمارت رہنے کے قابل نہیں رہتی، گرمی اتنی زیادہ ہے۔ ایران اپنے سستے ڈرونز اور میزائل سے یہ 60 سال سے بنا ہوا انفراسٹرکچر دنوں میں ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے خلیجی ممالک کو ٹرمپ نے بھی آج پیغام دیا کہ اس ہفتے جنگ بندی لازمی ہے، ورنہ جو تباہی کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ نازک لوگ بھی ہیں، عرب دنیا آپ کو پتہ ہے یہ پابندیاں وغیرہ تو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے بے چین ہے، اور ٹرمپ بھی اتنا ہی بے چین ہے۔ آپ اس ہفتے میں وہ جنگ بندی کی کوشش کریں گے، تیسرے راؤنڈ کو بھی صرف ہفتہ ہوا ہے، اور ایران کے جو میزائل ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جون کی جنگ 2025 اور فروری 2026 کی جنگ کے بعد زیادہ شدت سے نشانے پر لگ رہے ہیں، ہائپر سونک تک لگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے چین روس کی ٹیکنالوجی بھی ہے اس میں۔ اسرائیل میں اب چونکہ پارلیمنٹ تحلیل ہو چکی ہے، وہ بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی امریکہ کی منت ترلا کرے کہ جنگ رکوائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ تو نیتن یاہو کو فیس سیونگ ملی، وہ فرار ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل اس میں مداخلت نہیں کر رہا، آپ کو بظاہر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہاں ڈونلڈ ٹرمپ پر جو دباؤ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ایک تو جو امریکی فوجی اس میں مارے گئے، جس کو اس نے اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہوا تھا کہ ایک فوجی بھی مارا گیا تو ہم انتقام لیں گے، یہ کریں گے وہ، لیکن اس کی خاموشی اور انتقام کے دعوے اور اعلانات تو موجود ہیں۔ ایران کو اس نے ابھی آج بھی دعویٰ کیا کہ میں نے فوجی لحاظ سے بڑا نقصان پہنچایا، بڑے تھوڑے سے میزائل رہ گئے، لیکن یہ پچھلے 4 مہینے سے ہم سن رہے ہیں آبنائے حرمس ابھی بھی اسی طرح بند ہے، اور پچھلی دونوں جنگوں میں بھی آپ دیکھیں 7 ہفتوں کا وقت، اب 5 مہینے ہونے والے۔ ناکامی کی اب یہ بھی ثبوت ہے کہ امریکہ کے پاس اب ایران کے حملے کرنے کے لیے اڈے تک موجود نہیں ہے، موبائل لانچر سے حملے کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے جو F-16 F-35 ہے F-15 ہے، ایندھن کے جو بڑے جہاز ہیں وہ مسلسل اسرائیل کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے جہاز ان 8 دنوں کے حملوں میں بری طرح تباہ ہوئے ہیں یا قابل استعمال نہیں ہیں۔ تو حالات اب اس نہج پہ، ایک طرف فوجیوں کا نقصانات ٹرمپ کو چھپانا پڑ رہا ہے کیونکہ فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، دوسرا ٹیکس پیئرز اور صحافی پوچھ رہے ہیں، امریکہ میں بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ایران 6 گنا چھوٹا ملک ہے، ان کا سالانہ بجٹ ہماری ایک ریاست کی جتنا برابر ہے، فوجی بجٹ ہمارے ایک بحری جہاز کے برابر ہے، آبادی ان کی 4 گنا ہم سے کم ہے، معیشت ہم سے 70 گنا چھوٹی ہے، فضائیہ ہمارے پاس 13,000 جدید اسٹیلتھ F-15 35 موجود ہیں، دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور نیوی، ایئر کرافٹ کیریئر، 460 جنگی جہاز ہیں، 5 مہینوں سے نہ آپ نائر رمز کھلوا سکے نہ ایران پہ قابو پا سکے، کہ ہمیں اپنی فوجی شہادتیں تک چھپانی پڑتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ختم کروانے والے لوگ ہیں یا مسلط کرنے والے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ پراپرٹی ڈیولپرز۔ آپ دیکھیں ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر پراپرٹی ڈیولپر، اسٹیو وٹکاف کاروباری بزنس پارٹنر، ٹرمپ خود ریئل اسٹیٹ ڈیولپر۔ اب یہ جنگوں کو موبائل فون پر گفتگو سے رکوانا چاہتے ہیں یا شروع کروانا چاہتے ہیں۔ اب ٹرمپ کے اپنے مڈ ٹرم کے الیکشن میں جو سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اس کی دیکھیں سب سے بڑی دلیل 1979 میں یہی معاملہ تھا، سابق صدر جمی کارٹر تھا جو 52 امریکی شہریوں کو 444 دن ایرانی سفارتخانے میں، امریکی سفارتخانے میں ایران میں یرغمال بنایا تھا۔ ریسکیو مہم ہوئی، ایگل آپریشن، لیکن وہ ایرانی صحرا میں ناکام ہو گئی اور جمی کارٹر 1980 کا الیکشن رونالڈ ریگن سے ہار گیا۔ اب یہ صرف 52 امریکی شہری تھے، اب یہاں دیکھیں وہ کنٹرول تھے، یرغمالی تھے، یہاں ٹرمپ کے امریکی مارے جا رہے ہیں جن کی وہ اطلاعات تک نہیں اب دے سکتے، بالکل اس طرح جیسا پاکستان میں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اسے چھپایا جا رہا ہے بڑی تیزی ہو۔ میں آپ کو تفصیل آگے جا کے بتاتا ہوں، میرے پاس بڑی اہم خبر۔ لیکن معاشی اعتبار سے امریکہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ ایک طرف تو ٹرمپ پیٹرول کی قیمتیں، جو فیوچر آئل آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کی قیمتیں کاغذ پر دکھائی جاتی ہیں،
وہ دیکھ کے کہتے ہیں کنٹرول میں فکر نہ کریں. لیکن گراؤنڈ کی جو صورتحال امریکی ماہرین خود بتا رہے ہیں کہ جس طرح کورونا کے دنوں میں وہاں امریکہ میں ایمرجنسی پلان بنایا جا رہا تھا کہ بچوں کو فوجی گاڑیاں اسکول تک پہنچائیں, یا عوام کو پیٹرول کے راشننگ کا نظام بنایا جا رہا ہے, QR کوڈز دیے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گے پیٹرول خریدنے کے مستحق ہیں یا نہیں. ان حالات میں اب آپ دیکھیں کدھر جائیں گے. تو اب یہ جنگ بندی کی طرف جائے گا ہی نہیں, دیکھنا ہوگا. لیکن اب پاکستان کی طرف آ جائے, جہاں اس وقت سندھ میں 10,000 مربع میل پر کچے کے ڈاکو, سرپرستی ان کی پکے کے ڈاکوؤں کی ثابت ہو چکی ہے. بلوچستان مکمل PLA کالا دن تنظیمیں اکٹھی ہو کے اتحاد بنا چکی ہیں, جو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ میرے پاس ایک شہید کی فیملی نے بھی رابطہ کیا ہے. ان کا بیٹا بھی مستونگ حملے میں شہید ہوا ہے, جو گھر سے واپسی پر آتے ہوئے تقریباً 125 کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے. یہ 8 جولائی کی آپ نے خبریں دیکھ لی ہوں گی, ویسے شہادتیں تو چھپائی گئی ہیں لیکن آپ تک پہنچ گئی ہوں گی. مستونگ میں کھڑکوچا میں اتنا بڑا حملہ تھا کہ فوجی قافلے پر جو بس پر ہوا, اگر آپ وہ پل کے مناظر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے یہ امریکہ کی F-15 کی بمباری ہے. 125 جوان وہاں شہید ہوئے ہیں, اور وہ بیچارے اپنے لیے اب شہید رو بھی نہیں سکتے, پبلک میں بھی نہیں آ سکتے, ان کی خبر تک نہیں آ سکتی. وہ بالکل نمبرز بن چکے ہیں, 4 5 20 15 جو کہہ لیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان خود تسلیم کہہ رہا ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے نکلنا نہیں مانتے, لیکن صورتحال کنٹرول میں نہیں. کالعدم تنظیمیں وہاں تمام اکٹھی ہیں, اور ان حملوں کے جواب میں پھر وہاں عام لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ابھی مستونگ میں 16 سال کی ایک نوجوان بچی, فرسٹ ایئر کی طلبہ, انہوں نے سریاب روڈ سے اٹھا لی, مسنگ پرسن بنا دیا. پھر اس کے بعد مسجدوں مدرسوں پر بھاری بمباری ہوئی, شیلنگ ہوئی. مستونگ شہر میں ابھی بھی وہاں مرکزی بازار, کاروباری مراکز سب بند ہیں. وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں غزہ یا لبنان کا کوئی شہر ہے, اور اس کے باوجود امن نہیں آ رہا. اور پنجاب میں اب پہلی دفعہ کالعدم TTP کا جنوبی پنجابی گروپ سامنے آ گیا. انہوں نے بھی ویڈیو جاری کی ہے کہ ہم پنجاب میں موجود ہیں, پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ ہماری طرف سے آنے کا انتظار کریں, تباہی کا انتظار کریں. تو حالات امن و امان کے یہ ہیں. ابھی افغان بارڈر پر دیکھیں کیا ہوا, کرم ایجنسی میں جو FC کی زیارت پہ چیک پوسٹ ہے, اس پر افغانستان کی طالبان کی طرف سے حملہ ہوا. پھر دونوں طرف سے بھاری ہتھیار استعمال ہوا. پھر دونوں کے وہی دعوے کہ اپنے اپنے کیمپ چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے. اب اس وقت KP میں, کشمیر میں, گلگت میں, بلوچستان میں, چاروں طرف میں حقیقت میں آگ لگی ہوئی ہے, اور بسنتی اور جنرل اپنی مستی میں. ابھی وہ بلوچستان کے ان بدترین حالات میں وہ شہباز گل کا بھی میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ٹویٹ, اس میں وہاں پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے لیے جرنیلی مافیا جشن منا رہے ہیں اپنے ان حالات میں بھی, اور کوشش ان کی صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو روکیں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے جو رہنما آپ کہہ لیں اعجاز الحق, یہ بہت بڑے رہنما ہیں, یاد رکھیں. یہ خود ابھی اعتراف کریں ARY پہ کہ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور ڈیل کی کوشش ہوئی جو نواز شریف اور بے نظیر سے. یعنی عمران خان سے منت ترلا, مذاکرات, ملاقاتیں, یہ پہلے بھی کرتے رہے, ابھی بھی کر رہے اور کرتے رہیں گے. اچھا, یہ کوئی عام بندہ نہیں, ضیاء الحق کا بیٹا ہے. اس کا انٹرویو بھی ARY پہ, اور ضیاء الحق کا بیٹا ضیاء الحق بھی آج دیکھ لیں اتنا ہی طاقتور تھا جتنا ماضی میں آج یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم درمیانی راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ رخنا ڈال دیتے ہیں. اب درمیانی راستہ دیکھیں, بڑا عمران خان نے تو سادہ سا بتایا ہوا ہے, قانون, انصاف اور آئین. یہ 3 الفاظ عمران خان کہتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. درمیانی راستہ یہ ہے, اور وہ عمران خان کا موقف بالکل ایران کی طرح ہے. وہ ان کے ساتھ ایسی ایران کی طرح بھیڑ پڑا ہے. اب بقا کا مسئلہ ان کی بھی ہے, ظاہر 78 سال کی بنی ہوئی امپائر ہے, اربوں ڈالرز کی جو لوٹ مار ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے محفوظ کرنی ہے اگلی نسلوں کے لیے بھی. پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا کیا, ہمارے مسائل کا کیا ہوگا. یہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے جو جرنیلوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا. راک باٹم ہم نے ہٹ کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں, پاکستان کی بقا پانی میں ہے, وہ تو سنتاس بھارت نے دریاؤں پہ ڈیم بنایا, وہ آپ کو پتہ ہے, جس کا انہوں نے خود کہا تھا سانس روک لیں گے. پھر اگر بھارت دہشت گردی کروا رہے, 1 سال کے اندر جو صرف سیکورٹی فورسز کے شہیدوں کی آپ ڈاٹا نکالیں تو وہی کافی ہے ان کے لیے. 4 سال میں جو معیشت کی تباہی کے فگرز نکالیں, GDP گروتھ سے لے کے سرمایہ کاری, مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت کے سارے نکالیں پنجاب تک, تو ایک عام شخص کو بھی پتا ہے کہ ہم نے راک باٹم ہٹ کیا ہوا ہے. لیکن اسے یہ اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں, اڑان پاکستان کی ترقی بتا دیتے ہیں, جو ایوب خان 1968 سے پہلے تک کرتا رہا, ضیاء الحق 1988 سے پہلے تک کرتا رہا, مشرف 2008 سے پہلے تک کرتا رہا. یہ انتظار میں ہے کہ سوویت یونین کی طرح خدا نہ خواستہ ہم ٹوٹیں جب ہماری تنخواہیں اور بجٹ پورا نہ ہو, یا اندرونی کشمکش اداروں کے اندر سے عقل سلیم کی آواز اٹھے, چاہے بیوروکریسی, فوج یا عدلیہ, یا عوام نکل کے باہر ہمیں خود بیرکوں کی طرف بھیجے. ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے, ہم اس پالیسی کو غلط ثابت نہیں مانیں گے, تسلیم نہیں کریں گے. نقصان جتنا مرضی ہو, چاہے مشرقی پاکستان کی نہ ٹوٹ جائے, ہم عمران خان کے ساتھ یہ بات چیت نہیں کریں گے. آپشن ان کے پاس وہی ہیں جو عمران خان نے رکھے ہوئے تھے. اب دیکھیں, عوام کے پاس بھی وہی آپشن ہے, اسٹریٹ موومنٹ, عوام موبلائزیشن, کیونکہ ان عدالتوں سے انصاف کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. عمران خان کو یہ اگر انصاف دیتے تو 350 مقدمات نہ بناتے, ایک ہی مقدمہ کافی تھا. یہ 2 عدالتیں, سپریم کورٹ, آئینی عدالتیں نہ بنانی پڑتی, 26ویں 27ویں ترمیم نہ کرنی پڑتی,
کیونکہ عمران خان کو عدالتوں سے انصاف نہیں دینا تھا. آپ دیکھیں عمران خان کا یا تو کیس لگتے ہی نہیں, یا اسے اتنا لٹکا دیا جائے جج بھاگ جائے یا وکیل بیمار ہو جائے یا ریکارڈ نہ آئے. ابھی قید تنہائی 9 مہینے سے عمران خان بے گناہ ظلم اور جبر میں, عدالت میں کیس لگنا تھا, ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے ریکارڈ مانگنا تھا, 3 ہفتے جج نے دے دیے ریکارڈ دینے کے لیے, جو 15 سیکنڈ میں واٹس ایپ پہ ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھیج سکتا ہے. اگر کاغذ بھی منگوانا ہو تو وہ ڈیالہ سے 1 گھنٹے کے اندر آ سکتا ہے, لیکن یہ 9 مہینے قید تنہائی پر ریکارڈ منگوانے کے لیے 3 ہفتے, اور پھر 3 ہفتے کے بعد یہ اگلے 6 ہفتے دے دیں گے. تو ان حالات میں تو دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت سوچے, جو خان کا ساتھ نہیں دے رہا, جو خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ سیدھی سی بات ہے فیلڈ مارشل کا مخلص ہے اس نظام کا, چاہے وہ سہیل آفریدی ہے, بیرسٹر گوہر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے. ابھی مراد سعید کے حوالے سے دیکھیں جو ان کی ٹویٹ آ جائی, علیمہ خان نے جو مہم شروع کی اور سوات میں, مراد سعید نے کہا 24 گھنٹے کے نوٹس پر بنیر و سوات میں اس کے آبائی حلقوں میں لوگوں کو اس نے متحرک کیا. اچھی بات ہے. علیمہ خان نے کہا کہ یہ بائے رائے میدان میں, اس نے کہا جی ابھی تو صوبائی قیادت آپ کی تجربہ کار ہے, قابل اعتماد لوگ ہیں, وہ منظر عام پہ, لیکن وہ نہیں ہے. مراد سعید کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اس کا کہنا ہے کہ مجھے مصدقہ عمران خان کے پیغام آئے تو پھر میں باہر ہوں, یہ وہی سہیل آفریدی والی بات ہے. جیسے سہیل آفریدی کہتا ہے ملاقات ہوگی, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, لیکن یہ تحریک تو چلانی چاہیے کہ تحریک کم از کم پیچھے رہ کے بھی چلا سکتے ہیں. بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا معاملہ دیکھیں, اس کی سادہ سی 2 لائنوں میں آپ کو ڈیفینیشن دوں, یہ ڈیکوائے آپریشن ہے, ڈیکوائے آپریشن. مولانا تھوڑا سا بھی اگر ٹھیک ہوتا تو سب سے بڑا تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں واپس کرتا ہے, اس نظام کے استعفے دیتا. حالانکہ مولانا کے پاس ورکرز کا انبار ہے, آپ کو پتہ ہے. پھر مولانا نے جو باتیں کی ہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہی ڈیکوائے آپریشن ہے. ورنہ نورین خان کا 3 مہینے پہلے کا انٹرویو کا ٹکڑا کاٹ کے غدار وطن ثابت ہو جائے, اور مولانا جہاں دیدہ رہنما کھل کے ایسے کہے, لوگوں نے کان میں روٹی نہیں ڈالتے, سب کو پتہ ہے. اب تحریک انصاف نے دیکھیں جو ریلیاں اور جلسے جلوس کرنی ہے, مومنٹم پکڑنا ہے, اس سے انہیں خوف ہے سب سے بڑا. کیونکہ دیکھیں طوفان, جو خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں انہیں چھوٹے سے پانی میں چائے کی پیالی میں طوفان آئے تو وہ بھی خطرناک لگتا ہے. جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں, یہ اس وقت خدا نہ خواستہ ہم لوگ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چنگاری لگنی ہوتی ہے. اور تحریک انصاف کی قیادت تو اس موضوع کے انتظار میں کوئی ایسا معاملہ ہو, پاکستان کی عوام نکلے اور ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں, اور یہ معاملہ پھر ظاہر الٹیمیٹلی عوام کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی عوام کو ہے خان کی قیادت سے, یہ ذہن میں رکھیں اپنے. میں اسی لیے آپ کو یہ تفصیل معیشت کی بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کراؤں کہ آپ کا نقصان کیا ہو رہا ہے. عمران خان کے اوپر تو مظالم آپ کو بتاتا ہوں یا ان کی بدماشیاں, لیکن آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. بہرحال اگلے ویڈیو میں مزید بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.